अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि औलाद की तरबियत कैसे करें। औलाद अल्लाह का इनाम है जिसको अल्लाह ने नवाजा है, उनको ऊपर अल्लाह ने एक जिम्मेदारी रखी है उनकी तरबियत की। और जिनको अल्लाह ने नहीं दिया, औलाद से नहीं नवाजा है, उनके लिए अल्लाह ने अपनी रजा रखी है। अल्लाह उनसे बहुत थोड़े से अमल पर राजी हो जाएंगे और कल रोज़ क़यामत इतना देंगे कि वो भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह उनकी हर तमन्ना को पूरी कर देंगे, वो दुनिया की हर कमी को भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह का इरशाद है कि इसका मफ़हूम है कि तुम्हारा माल और औलाद फितना है, अगर की अच्छी तरबियत करेंगे तो हमारे लिए निजात का जरिया बनेंगे। और अगर हम औलाद की तरबियत अच्छी बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो वो औलाद हमारे लिए वबाल जान बनेगी। पैदाइश हो तो जायज़ तरीके पे खुशी मनाने की अल्लाह ने इजाज़त दी है और खैर और बरकत की दुआ के साथ उसका इस्तक़बाल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने औलाद दी है। कभी औलाद के होने पर दिल महसूसना नहीं चाहिए, दिल में तंगी नहीं पैदा करनी चाहिए। खुसूसी तौर पे जब लड़कियों की पैदाइश हो, बच्चियों की पैदाइश हो, उस पर लोगों का दिल छोटा हो जाता है कि जब बेटियां पैदा हों या पैसों की तंगी या सेहत की खराबी की वजह से अपने लिए उनको मुसीबत नहीं समझना चाहिए। इसी तरह बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता लगा लेते हैं कि तो औलाद को जो है पेट में ही ज़ाया कर देते हैं और दवा वगैरह से या और भी ज़रिए से। अल्लाह पर यकीन न होने की वजह से ये सब होता है और बहुत बड़ा जुल्म है, कत्ल है और दोनों जहान की तबाही का जरिया है। इसको सूरह इनाम में अल्लाह का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि वो लोग इंतहाई घाटे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को नासमझी में और हिमाकत से मौत के घाट उतार दिया है। और सूरह बनी इसराइल में अल्लाह का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि अपनी औलाद को फ़क्र और फाक़े की खौफ से कत्ल ना करो, हम इनको भी रोज़ी देंगे और हम तुमको भी रोज़ी दे रहे हैं। हकीकत यह है कि औलाद करना बहुत बड़ा गुनाह है। की विलादत हो तो पहले इसको नहला धुला कर खूब साफ कर लें। आम तौर पर बच्चा पैदा होता है तो नर्सेज उसको पोंछ पाछ करके ला करके हाथ में दे देती हैं। इसमें दिक्कत यह है कि वो जिस पानी के अंदर बच्चा माँ के पेट में होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो पूरा बच्चे से मस होता है, वो नापाक पानी होता है। अगर बच्चे को नहला धुला करके नहीं किया तो हमने उसको अगर छुआ और उसके मुंह से उसको चूमा बोसा दिया तो वो नापाकी हमारे लग जाएगी। इसलिए बच्चे को सबसे पहले नहला धुला कर गुस्ल दे करके या पानी से हल्के से जो गर्म जो भी मुनासिब तरीका हो उसको दे करके उसको साफ करके तभी उसको गोद में और उसको लें। सबसे पहले बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कहें, जिससे कि उसके कान में तौहीद और वहदानियत और अल्लाह की बड़ाई सबसे पहले पड़े। और उस अजान में तो अल्लाह की बड़ाई भी है और अजान में दावत भी है, दीन की तरफ दावत है, तो अल्लाह ने बोलने वाला भी बने और दूसरी चीज वो दावत देने वाला बने। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अजान बहुत ही हल्की आवाज में देना चाहिए। लोग पूरी तेज फुल वॉल्यूम में अजान देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इकामत भी बहुत धीरे आवाज में, बच्चे का कान बहुत नाजुक होता है जिससे वो उसका डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद तहनीक करनी चाहिए किसी बुजुर्ग औरत या बुजुर्ग आदमी से, किसी से जो है चबवा करके और मुंह में जो है उसके लुआब जो है उसके हल्का सा उसके तालू के अंदर लगा देना चाहिए। इसको ये सुन्नत तरीका है। और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि जब ज़ुबैर रज़ियल्लाहु पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरमा मंगा कर उसको खूब चबा करके लुआब मुबारक को हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के तालू में लगा दिया। अच्छा सा नाम रखें, चाहे अब्द लगा करके अल्लाह के नाम पर या नबियों के नाम पर या सहाबा के नाम पर, नाम का मतलब अच्छा होना चाहिए। बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर नाम रखो, मेरी कुन्नियत के नाम पे, मेरी कुन्नियत पे मत रखो। 7वें दिन अकीका करना मुस्तहब है। लड़के की तरफ से 2 बकरे और बेटियों की तरफ से 1 बकरा करना मुस्तहब है। इसको दबा करके इसको जो है तकसीम भी कर सकते हैं, गरबा में भी दे सकते हैं।
پر یہ بس یہ ہے کہ غربا کا ضرور اس میں حصہ ہونا چاہیے. ہم اپنی تقریبات میں اپنے بھول جاتے ہیں. عقیقہ بھی ایک رسم سا ہو گیا ہے، فضولیات پہ خرچ کرنے کی فیشن سمجھا جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو دکھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. کو لوگوں کو کھلانے کی حیثیت نہیں ہے یا کم ہی ہے تو ایک بکرے بیٹوں میں بھی ایک بکرا بھی کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بلا کر کے بہت بڑی دعوت ہی کریں، گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا. اور اسی وقت میں بچے کا اچھا سا نام رکھ دیں. جو بھی نام رکھیں اس کو ہمیشہ اسی نام سے پکاریں، یہ نہیں کہ بعد میں جو ہے اس کو بلانے کے جو ہے پکارنے کا دوسرا نام اور رکھنے کا دوسرا نام رکھیں. اچھا، اسی میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ختنہ بھی بچے کا جلد از جلد کرا دینا چاہیے. اور جیسے جتنا جلدی ختنہ ہو جاتا ہے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ بچے کے اندر پینائل کارسینوما ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. یہودیوں میں بہت جلد ختنہ کرانے کی رسم ہے تو وہ ان کے یہاں پینائل کارسینوما ہونا چانسز بہت کم ہیں. مسلمس میں تھوڑا سا لیٹ کراتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو سمیگما ہوتا ہے وہ جو ہے کینسر کاز کرتا ہے، اس لیے جلد از جلد اس کو صاف کر دینا چاہیے. اور ورنہ 7 سال کی عمر تک ہوتے ہوتے تو کرا ہی دینا چاہیے. جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں. اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان کی دوسری آیت سکھایا کرتے تھے. اس میں توحید کو بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے. ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو فیڈ ضرور کرائیں، اور یہ بچے کا ماں پر حق ہے. یہ بچوں کے لیے بیسٹ غذا ہے. جتنی مقدار میں پانی، پروٹینز، منرلز، فیٹ اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اللہ نے مناسب مقدار میں جتنی بہترین سے بہترین سب سے اچھی کوانٹٹی میں اللہ نے جو ہے ماں کے دودھ میں رکھا ہے. اور خاص کر کے اس میں بچے کی غذا کے لیے اللہ نے بہترین غذا اتاری ہے. ایمیونوگلوبولنس جو کہ بچے کی امیونٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ماں کے دودھ میں سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں. بچے کو الگ سے کوئی بھی اینٹی بائیوٹکس نہیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچہ بہترین نشو و نما پاتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ لڑنے کی بہت اچھی طاقت رہتی ہے اور بچہ بیمار بھی نہیں پڑتا، بچہ صحت مند رہتا ہے. جتنی مقدار میں ہر چیز کا تناسب اللہ نے جو ہے اس کے اندر ایک بہترین ریشیو رکھا ہے، اس کو ضرور کرانا چاہیے. بچے کے اندر بچے کو بھوک ہوتی ہے، اللہ اتنی ہی مقدار میں اس دودھ کو جو ہے اتار دیتے ہیں اور مناسب مقدار میں اللہ پاک بھیج دیتے ہیں. آج کل فیڈ نہ کرانا یہ فیشن سا ہو گیا ہے، جبکہ اس کے نقصانات ماں پر بھی بہت ہوتے ہیں اور کارسینوما کے چانسز بہت زیادہ اسی وجہ سے فیڈ نہ کرانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور بچے کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بچے کی گروتھ پر اثر ہوتا ہے، بچہ بیمار رہنے لگتا ہے، بچے کا وزن اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے فیڈ نہ کرانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. قرآن نے اولاد کو ماں کا یہ احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اسی لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہے. اسی کے ساتھ بچے کو توحید کا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور دین کی محبت کی سمجھانا ماں کی ذمہ داری ہے. بچے کو ہرگز نہ ڈرائیں. جو بچوں کو بچپن میں ڈرایا جاتا ہے وہ بچے کمزور اور بزدل ہو جاتے ہیں، وہ بات بات پہ ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں. گناہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اور گناہ کا ڈر بٹھایا جائے کہ گناہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہوں گے. جن کو دوسری چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے یہ ڈر ساری عمر ذہن میں ان کے بچوں کے بیٹھا رہتا ہے اور بچے بزدل ہو جاتے ہیں. بات بات پر ڈانٹنے جھڑکنے سے، برا بہلا کہنے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں. اور جو آپ بچوں سے کروانا چاہیں وہ خود ان کے لیے عملی نمونہ بن کر کے ان کے لیے پیش کریں. مثلا آپ موبائل بچوں سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ خود پہلے موبائل چھوڑیے، تب بچے کو جو ہے موبائل چھوڑ پائے گا. جیسے آپ بچے کے اندر عادت پڑ رہی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ خود جھوٹ بولنا بند کریے. آپ حکمت سے یہ بات واضح کر دیں کہ کوئی بھی بات خلاف شرع کبھی برداشت نہیں کی جائے گی.
ہمیشہ شفقت، محبت اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کریں، ان میں حسب ضرورت اور حسب حیثیت ان کی ضروریات کو پورا کریں، پر ان کی ہر بیجا خواہشات کو پورا نہ کریں، جس سے بچے ضدی بھی ہو جاتے ہیں، اپنی بات کو منوانے بھی لگتے ہیں، پر ان کو خوش رکھنا آپ کی پر ذمہ داری ہے۔ ان کو شفقت سے اور پیار سے بات کریں، ان کو سلام میں پہل کریں، اخلاق سکھائیں، نبیوں کے واقعات سنائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، اور خوش خلقی کے ساتھ سلوک کریں۔ ان پر غصہ آنے پر ان کو اس وقت بالکل نہ ماریں، بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ غصے میں زور سے مار دیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ پریشانی ہو جائے۔ ہر وقت سخت گیر حاکم نہ بنے رہیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ دوستی سے بات کریں گے تو بچے بھی ہم سے کچھ چھپائیں گے نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس سے بچوں کے اندر ماں باپ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اس سے ان کی نیچرل گروتھ بہت اچھی طریقے سے ہوگی۔ ایک بار ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ کو پیار کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو پیار سے نہیں پیار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار ایک صحابی حضرت عامر رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت ان کے پاس بڑے عہدے پہ فائز تھے، وہ آئے ہیں تو دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ کے سینے پہ بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے بہت عجیب سا لگا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ سمجھ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ نے فرمایا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سختہ سا طاری ہو جاتا ہے اور سب چپ ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کا اپنے گھر والوں پر کے ساتھ کس اور محبت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ بچوں کو بہترین تعلیم اور تربیت دیں، ان کو کوئی کمی نہ چھوڑیں، دین کو سب سے پہلے سکھائیں۔ سورہ تحریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ 3 چیزوں کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک نیک اور صالح اولاد بھی ہیں جو باپ کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کو کہیں، اور 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مناسب انداز میں اس کو سزا بھی دیا جائے، اور ان کو یہ جتا بھی دیا جائے کہ اس سے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور اسی عمر میں بچوں کے بستر کو الگ کر دینا چاہیے، دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بتائیں، کسی کے سامنے ان کو شرمندہ نہ کریں، وہ ہرٹ ہوتی ہے، اس سے بچوں کے کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ان کے مینٹل گروتھ بہت متاثر ہوتی ہے۔ نہ بچوں کے سامنے ان کی تربیت سے مایوسی دکھائیں کہ ہم کیا کریں، اب میں تو ان سے ہار گیا ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا تو نہیں سدھریں گے، یا اس طرح کی باتیں اچھائیوں کو دل کھول کر تعریف کریں، کانفیڈنس پیدا کریں۔ ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈالیں، اور ان کو طہارت، نفاست اور پاکی کا خیال ان کے اندر بٹھا لیں، اور بیٹھ کر سیر کرنے کی عادت ڈالیں، اچھے کپڑے پہنائیں، اور بہت زیادہ بناؤ سنگار کی عادت نہ ڈالیں، بہت زیادہ تڑک بھڑک کے کپڑے نہ پہنائیں، خاص کر کے لڑکیوں کو۔ اپنی ساری مصروفیات میں سے ان کے لیے تربیت کا ٹائم نکالیں، اپنی ساری کے قصے، صحابہ کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ زندگی کو ضرور بتائیں، ان کے قصوں کو ضرور سنائیں، ان کی بات بھی سنیں، اور ان کے ساتھ کھیلیں بھی، ان کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانے پیسے وغیرہ دلوائیں، تاکہ ان میں غریبوں کی محبت اور سخاوت پیدا ہو، آپس میں بھی چیزیں تقسیم کروائیں
تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس ہو ان کے اندر. آواز میں اور چیخ کر بولنے سے منع کریں اور خود بھی احتیاط کریں اور نرم گفتگو کریں. ماں باپ آپس میں بھی تیز آواز میں اور بد زبانی سے بات کرنے سے بچیں. بچوں پر بہت خراب اثر پڑتا ہے اس کا بات کا. بچوں کو جفاکش اور محنتی بنائیں، اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں اور نوکروں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ بنا دیں. بچوں کو آپس میں لڑائی ہو جائے تو بچے کی غلط حمایت نہ کریں، اس سے بچے بد مزاج ہو جاتے ہیں. نہ ہی انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں. بچوں میں آپس میں برابری کا معاملہ کریں، ہمیشہ انصاف کا معاملہ کریں. کسی ایک کو زیادہ چڑھانا اور دوسرے کو گرانا ایسا ہرگز نہ کریں. اس سے بچوں میں آپس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے اور مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. ہماری زندگی ہمارے بچوں کے لیے عملی نمونہ ہے. اس سے بچے ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. ان کے سامنے کبھی بھی نازیبا بات نہ کریں، کبھی بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اور گناہ کے کام نہ کریں. اس سے ان کے دل میں گناہ کی ہیبت نکل جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو تہجد کے وقت اٹھتے اور اپنے بلٹاتے، ان کو کہتے کہ تہجد کی نماز پڑھنا، تو کہتے کہ میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں. پھر وہ سورہ کہف کی آیت ہے اس کو پڑھتے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ہوں گے تو ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے. لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی سے اور دینی احساس کے ساتھ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش یا 3 بہنوں کی پرورش کری، ان کی سرپرستی کری اور انہیں تعلیم اور تربیت کا ان کے ساتھ بہترین اچھا طریقہ اپنایا اور رحم کا سلوک کیا، تو ان کے لیے خدا نے جنت واجب کر دی ہے. بیٹی اور بیٹے میں یکساں محبت کا اظہار کریں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر ان کے زندہ دفن نہیں کیا، نہ ہی ان کو حقیر جانا، نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا، تو ایسے آدمی کو اللہ پاک جنت میں داخل کریں گے. اسی طرح وراثت میں بیٹی کا حق دیا جائے، ان میں کمی نہیں کرنا چاہیے. آج کل کے زمانے میں اولادوں پر خاص کر کے نگرانی کی ضرورت ہے. ان کی نگہبانی خاص کر کے موبائل کی حفاظت کریں. جس حساب سے ارتداد پھیل رہا ہے اور لوگ اس وقت ہمارے بچے دین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس زمانے میں بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کی اور ان کی تربیت کی ضرورت، ان کی تربیت اور دین سکھانا اور دینی تربیت کرنا اس کی بہت ضرورت ہے. کا بیجا استعمال بالکل نہ ہونے دیں. خاص کر اولاد کو دین بھی سکھایا جائے اور اپنے دین کی اچھائیاں بھی بتائیں اور زمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھائیں. یوں ہی بے فکر ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں. یوں ہی نہ سمجھ لیں کہ ہمارا بچہ تو چلو اسکول کا کام کر رہا ہے موبائل لے کر کے. اس کے اوپر پوری نگرانی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس وقت کس سے باتیں کر رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے. اس کی بہت سخت نگہبانی کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری نسلیں بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. موبائل سے ہونے والے نقصانات کو ضرور بتایا جائے، خاص کر کے جو موبائلز میں اور جو ریلز میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے. نہ معلوم کتنے واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ بچے ان کو دیکھ کر کے سچ سمجھتے ہیں اور پھر اپنی جان سے اور اپنے ایمان سے سب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ذہن کچے ہوتے ہیں اور ہر غلط بات کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کریں، ان کے دل کے احوال کو جانیں اور ان کی ہر بات کو جو ہے اس کو گہرائی تک جائیں، اس کو سمجھیں کہ کیا بچے ہمارا کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اس کی بہت ضرورت ہے. آج کل بچوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. جب بچے بعد میں بگڑ جاتے ہیں یا بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اچانک سے نکل جاتے ہیں ہاتھ سے، تو یا اس طرح کے اور کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، دین سے بھی پھر جاتے ہیں، تو بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک کرے ہم سب کو حفاظت کی فرما دیں اور ہم سب کو ان سب سے ان کے شرور سے بچنے کی حفاظت فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے میسج کو ہمارے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا دیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.